बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कुरान हकीम की इस्तिलाहात और कुरान हकीम के मज़ामीन को समझने की कोशिश करते हैं। और गुज़श्ता वीडियो में सब्र के बारे में बात की गई थी और आज की इस गुफ्तगू में शुक्र के बारे में बात करेंगे कि शुक्र का असल मफ़हूम क्या है और कुरान हकीम में इस बारे में क्या आया है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि खाने पीने के बाद फ़ारग हो के हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, या हमें कोई चीज़ मिलती है, नेमत मिलती है तो हम ज़बान से अल्फाज अदा कर देते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं। क्या सिर्फ़ ज़बान से अल्फाज अदा कर देना और शुक्र के जो है वो दुआ कर देना, क्या यही काफ़ी है या शुक्र दरअसल कुछ और है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्र का मानी क्या है। तो अरबी में जो अल्फाज हैं वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं और शुक्र तो है ही 3 अल्फाज पे मुश्तमिल, 3 हरूफ पे मुश्तमिल, शीन कॉफ रे। इसका मानी होता है भर जाना या इजहार करना। और इसमें यह भी है कि कोई किसी की अगर दिल खोल के मदद करता है तो उसको भी वो शुक्र करने वाला कहेंगे। तो शुक्र के माने इताअत और अदाए फ़राइज़ नीज़ एहसान मंदी के जज्बात का इजहार है। और खुदा की तरफ से अगर इसको कहेंगे शुक्र तो उसका माना यह है कि वो पूरा बदला देना, बल्कि अमल का बढ़ा कर अजर देना। थोड़ा अमल हो लेकिन खुदा की तरफ से उसका अजर कई गुना मिलना, ये भी उसमें आएगा। और इसका मतलब ये भी है कि ऐसी कोशिश जिसके भरपूर नताइज सामने आ जाएं। अब जो कुरान हकीम की ये आयत है फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो वो ये है कि जो कोशिश कोई भी करेगा अल्लाह ताला उसके भरपूर नताइज देगा और जिसकी कोशिश इस तरह भरपूर नताइज की हामिल होती जाएगी। उस शख्स को शकूर कहा जाता है जिसकी कोशिश भरपूर नताइज पैदा कर दे। चूँकि शुक्र के मानी नुमायाँ और ज़ाहिर करना है तो इसके मुकाबले में लफ्ज़ कुफ़र आता है और जिसके मानी होते हैं ढांप देना, दबा देना। कुफ़र का मतलब इनकार करना भी होता है। और अब ये जो सूरा बकरा की आयत है वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम खुदा की नेमतों का जो है वो शुक्र करो, यानी उनको हमेशा के लिए खुला रखो ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं, और उनको छुपा कर और दबा कर ना रखो ताकि दूसरों की दस्तरस से वो बाहर हो। अब इसी तरह सूरा अल अहकाफ की आयत 15 में इस हकीकत को यूँ बयान किया गया कि जब भी तुम दुआ करो अल्लाह से, दुआ एक आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है इंसान की, तो वो दुआ भी हमें सिखाई गई है। वो ये है कि रब्बे औज़ेनी अन अशकुर का निमत का व अन अमला सालिहन, कि ए मेरी नशो नुमा देने वाले मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करूँ। यानी मैं ऐसे काम करूँ जिससे जो मेरी सलाहियतें या जो चीज़ें, जो नेमतें तुमने मुझे दी हैं, उनसे मैं दूसरों को भी जो है वो फ़ायदा दे सकूं। इसी तरह एक और जगह में कुरान हकीम में आया है मन यशकुरु फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, कि जो शख्स खुदा की नेमतों को खुला रखता है दूसरों के लिए तो उससे उसकी ज़ात की भी नशो नुमा होती है, यानी उसको उससे भी फ़ायदा होता है। और जो उसको लोगों के फ़ायदे से रोक के रखता है तो उससे खुदा का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उस शख्स का खुद अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि खुदा अपनी ज़ात में काबिल हम्दो स्ताइश है, किसी इंसान के सहारों का वो मोहताज नहीं है। तो खुदा की नेमतों को बेनकाब रखने के मानी ये हैं कि उन्हें खुदा की दी हुई हदायत और खुदा के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनके मुताबिक लाया जाए और इसे नौ इंसानियत की फलाह के लिए, रबूबियत के लिए इसको खुला रखा जाए। इस हकीकत को सूरा नहल की एक मिसाल में भी बताया गया है कि एक बस्ती थी जिसमें रिज़्क़ की बहुत फरावानी थी और लोग बहुत खुशहाल थे, और फिर उन लोगों ने उन रिज़्क़ के जो ज़राए थे उनको अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया, उससे दूसरे लोगों को वो मदद नहीं करते थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन पे भूख और खौफ का अज़ाब आ गया, और फिर अल्लाह के जो रसूल उनकी तरफ आए उन्होंने उनको भी जुटलाया, उनकी भी तकज़ीब की। तो ये सारी बात बताने के बाद अल्लाह ताला ने जमात मोमिनीन से कहा है कि तुम ऐसा ना करना, तुम वशकुरू
نعمت اللہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، یعنی ان کو کھلا رکھتے رہنا، دوسروں کو جو ضرورت ہو تو ان کے لیے بھی کرنا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، تم صرف اس کے خدا کے ہی قانون کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہو۔ تو شکر کے معنی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، یعنی جس میں سامان رزق ہے، اس میں صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی چیز بھی، ہر چیز انسان کو خدا کی عطا کرتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ دوسروں کے لیے رکھا جائے۔ اور سورہ الاعراف میں بھی اس چیز کو کہا گیا ہے کہ جو شاکرین ہوتے ہیں وہ ابلیس کی، شیطان کی راہ پہ نہیں چلتے، اور وہ بنی نوع انسانیت کی مدد کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے آگے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی اور ان کو تاکہ وہ شکر ادا کر سکیں، یعنی قوموں کو جو زندگی ملتی ہے، حیات نو ملتی ہے، مردہ اقوام ہوتی ہیں، قرآن نے کہا پھر وہ زندہ قوم بن جاتی ہے، یعنی ان کی صلاحیتیں نکھر کے آ جاتی ہیں اور ان کے مطابق وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں اور وہی زندہ اقوام کہلاتی ہیں۔ اب یہ ساری جو گفتگو، اس کو اگر میں ان کا خلاصہ بیان کروں تو اس کے شکور ہونے سے مطلب یہ ہے کہ بھرپور نتائج سامنے آ جائیں اور جو نتیجہ خیز ہوں۔ انسان کی طرف سے شکر کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کو دوسروں کی مدد کے لیے کھلا رکھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ایک مشکیزہ ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے اگر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو دوسری طرف سے وہ کھلا رہتا ہے، اور جیسے سورہ معاون میں یہ کہا گیا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہوتے ہیں اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو دیتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے وہ ہلاکت کا لفظ سورہ معاون میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی جو صلاحیتیں آپ کے پاس ہیں، جو وسائل ہیں، وہ ان کے دوسروں کے لیے بھی آپ ان کو رکھیں، اور کائنات میں جو پھیلی ہوئی چیزیں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان پہ بند نہ باندھیں۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے جب خدا کی ہدایات ہیں، خدا کے جو قوانین ہیں ان کی پوری اطاعت کی جائے، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ یہ ہے انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، صرف منہ سے الفاظ ادا کر دینا شکر کے جو وہ کافی نہیں ہے۔ اور خدا کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اعمال کے بھرپور نتائج ان کو ملیں گے، بلکہ قانون خداوندی میں یہ خصوصیت ہے کہ ان سے کئی گنا زیادہ ان کو جو ہے وہ ملیں گے۔ وہ آیت بھی ہے کہ اگر ایک دانے سے وہ کتنے خوش ہے اور کتنے دانے نکلتے ہیں، اور 1 سے 700 تک وہ چیز چلی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ شکر کا مطلب مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی چیز ملی ہے اس پہ قناعت کر لینا اور اس پہ لالچ نہ ہونا، تو یہ بھی شکر کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو لہذا شکر کے معنی صحیح قاعدے اور قانون کے مطابق اس طرح محنت کرنا کہ اس کے بھرپور نتائج پیدا ہوں، اور اس طرح اپنی محنت کے ماحصل کو جو بھی خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے اس کو نمایاں طور پر کھلا رکھنا تاکہ دوسرے لوگ بھی فیض یاب ہوں، اور اس سے خود انسانی صلاحیتوں کی بھی پوری نشو و نما ہوتی رہے۔ یہ اپنی ذات کا شکر ہے۔ اور کسی دوسرے کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس میں آپ شکریہ کے بھی متمنی نہ ہوں، آپ وہ اگلا آپ کا شکر ادا کرے وہ الگ بات ہے، احسان مند وہ الگ بات ہے، لیکن اور وہ جو کس پہ احسان کیا جائے تو اس کے لیے کیا کہ وہ بھی دوبارہ اس کے لیے احسان کرے، وہ ضروری ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس سے شکریہ کے متمنی بھی نہ ہوں، اور خدا کا شکر در حقیقت اس کی عبودیت اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے اور صحیح راستے پہ، تو خدا کی جو عبودیت اختیار کرنا یہ اس میں ضروری ہے۔ اب قرآن حکیم نے اس کی بہت سی آیات اس حوالے سے جو آئی ہیں جن میں شکر کا لفظ آتا ہے، ان میں سے جو ہے وہ چند دیکھی ہیں کہ شکر جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں آیا ہے کہ تم میرے شکر گزار بنو اور کفر مت کرو، جیسے کہ پہلے وہ آیت بیان کی ہے۔ اور پھر جو اقوام یا افراد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، حضرت لقمان کا کیا ہے کہ ان کو حکمت عطا کی اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے کہا کہ تم شکر گزار بن جاؤ تاکہ تمہاری صلاحیتیں جو ہیں وہ بھرپور نتائج مرتب کریں۔ اس کے لیے جو صیام ہے، روزے رکھنا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں تقوی اختیار کرنا بھی ہے،
اس میں وضو اور غسل کے جو احکام ہیں ان کے بعد کہا گیا کہ تاکہ تم شکر گزار بن سکو، تاکہ تمہاری صلاحیتیں آگے بڑھیں. اور پھر مویشیوں کے حوالے سے ہے کہ ان کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور پھر جو کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں دی تاکہ وہ شکر گزار بنے. اور اس پہ بہت زیادہ آیات اس حوالے سے قرآن حکیم میں موجود ہیں. ان پہ انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے کائنات کی ہر ایک چیز انسان کی دسترس میں دی ہے. پھر خدا کا شکر یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے ان کی صلاحیتوں کے بھرپور نتائج دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو رسالت سے نوازا اور وہ شکر گزار بن گئے. اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور خدا کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو جنہوں نے تمہاری پرورش کی. یہ اولاد کے لیے خصوصی حکم ہے، اور یہ 2 مرتبہ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا، اس مفہوم کو. اور پھر خدا شکر کو پسند کرتا ہے، کفر کو پسند نہیں کرتا. اور انسان کو خدا سے شکر کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دیتا رہے. اور شکر کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ تباہیوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے. اور پھر ساتھ ہی اگر کسی کو تندرست اور صحت مند بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ 7/189 قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم ہے کہ صحت مند اولاد ملنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگر ہمیں کسی مصیبت سے نجات مل جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت نوح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. ان ساری تعلیمات کے باوجود قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے. اللہ تو انسانوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے. اور یہ سورہ بقرہ میں ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں جو ہے وہ رزق دیا، بہت سی چیزیں دیں، لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ شکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور لوگ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو یوں وہ شکر گزار نہیں رہتے. تو خدا کی کسی بھی نعمت کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، یہ ناشکری ہوگی. اور اسی طرح لوگ شرک بھی کرتے ہیں. اور لوگ فطرت کی قوتیں جب انسان کو مل جاتی ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے باعث شکر ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتے. اور خدا جو ہے وہ شاکر و علیم ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ ہر ایک کی محنت کا بدلہ دیتا ہے. اور وہ قومیں جن کو خدا نے مواقع دیے وہ شکر گزار بن جائیں، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر آیا، ان کو حیات نو دی. اور ان کو جو ہے وہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی تو اس کی ان کو معافی دی گئی تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں. اور پھر خدا بنی اسرائیل کو ظلمات سے نور کی طرف لے آیا. اور یہ باقی آنے والی اقوام کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سمانی عبرت ہے. تو شکر مجموعی طور پہ بھی ہے، قومی سطح پہ بھی ہے، اور شکر جو ہے وہ انفرادی سطح پہ بھی ہے. جو اقوام دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وہ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل رکھتے ہیں. اور جو لوگ انسان ہو یا قوم ہو وہ خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، یعنی دوسروں کے امداد کے لیے نہیں رکھتی، تو ان کی دنیا میں جو ہے وہ تاریخ اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ آج کے اس شکر کے حوالے سے گفتگو تھی. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور جو ہے وہ موضوع اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.